अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। आज 24 अक्टूबर 2024 है, जुमेरात का दिन है। पाकिस्तान में अभी दिन प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन मैं पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत से हट के रीजनल और इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स के ऊपर फोकस करना चाहता हूँ। जैसे कि पहले मैंने कहा था कि जीवीएस न्यूज़ का जो ये चैनल है, इस प्लेटफॉर्म को मैं इसी मकसद के लिए इस्तेमाल करूँगा। अब ये जो इंटरनेशनल और रीजनल डेवलपमेंट्स हैं, इनकी अहमियत ये नहीं है कि ये कोई बहुत खाली इंटरेस्टिंग किस्म की डेवलपमेंट्स होती हैं और इसमें हमें दिलचस्पी लेनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि दुनिया इतनी छोटी हो चुकी है, इतनी सिकुड़ चुकी है और इतनी इंटरडिपेंडेंट है कि दुनिया में और खित्ते में होने वाले जो वाक़यात हैं वो हमें अपने अंदर की सियासत और मामलात को बेहतर समझने में मदद देते हैं। इस वक्त जो डेवलपमेंट्स मैं देख रहा हूँ उसका ताल्लुक ब्रिक्स के समिट से है, जो रूस के शहर काज़ान में आज इसका आखिरी दिन है। और आज अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल जनाब एंटोनियो गुटेरेस जो हैं, उनकी वहाँ पर प्रेसिडेंट पुतिन के साथ मुलाकात भी है और वो एक इम्पॉर्टेंट स्पीच भी करेंगे। एक ऐसे वक्त में जब तुर्की के सदर एर्दोगान काज़ान में मौजूद थे, बहुत इंपॉर्टेंट उनकी ये मीटिंग थी, बिकॉज ये वाहिद नॉन ईस्टर्न किस्म का कंट्री था, नेटो मेंबर है तुर्की, और उनकी प्रेजेंस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट थी। एंड इस वक्त में जब वो यहाँ पर मौजूद थे, तुर्की के अंदर दहशतगर्दी का एरोस्पेस इंडस्ट्री पे एक खौफनाक किस्म का हमला होता है और प्रेसिडेंट एर्दोगान को वहीं से उल्टे कदम वापस तुर्की का रुख जो है वो इख्तियार करना पड़ता है। मशरक़ वस्ता में सूरत हाल ये है कि इसराइल 24 दिन गुजर चुके हैं, हर दिन इसराइल ये कहता है कि वो हमला करने वाला है ईरान के ऊपर, और एक बार फिर इसराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने दावा किया है कि उनका ये जो हमला है वो इसराइल की स्ट्रेंथ को शो करेगा। लेकिन हमले उनके मसलसल ताबड़तोड़ जो है वो हिजबुल्लाह के ऊपर, हमास के ऊपर, लेबनान के ऊपर, पैलेस्टीन के गाज़ा की छोटी सी पट्टी के ऊपर हो रहे हैं। इस सूरत हाल में एक बार फिर अमेरिका इस कदर तशवीश में मुब्तला है कि अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा जनाब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं वो फिर 2 दिन से मशरक़ वस्ता के दौरे पे पहुँचे हैं। ये उनका 11वां ट्रिप है और तल अवीव और जेरूसलम में इसराइली लीडरशिप से मुलाकातें करने के बाद वो सऊदी अरब पहुंचे, जहां रियाद में उन्होंने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और उनके फॉरेन मिनिस्टर जनाब प्रिंस फैसल बिन फरहान जो हैं उनसे उन्होंने मुलाकातें की। और रिपोर्टेडली अमरीकी ज़राए इब्लाग से पता चलता है कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एंटनी ब्लिंकन को खासा ठंडा किस्म का ट्रीटमेंट उन्होंने दिया, बहुत ठंड करवाई है उन्होंने। ये सारे मामला हैं क्या, इसके हवाले से हम बात करते हैं। अब थोड़ी सी सितम ज़रीफ़ी ये है कि बात तो हम करना चाह रहे हैं रीजनल और इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स की, लेकिन गुज़िश्ता 48 घंटों में पाकिस्तान के हवाले से अमेरिका में 2 बहुत इंटरेस्टिंग, बड़ी दिलचस्प और फॉर रीचिंग सिग्निफिकेंस की डेवलपमेंट्स हुई हैं। और अंग्रेज़ी का मुहावरा है चैरिटी बिगिंस एट होम। इन डेवलपमेंट्स का जिक्र करना जो है इस स्टेज के ऊपर बहुत ज़रूरी है। पहली डेवलपमेंट तो वो है जो कई दिनों से शेप हो रही थी, और 63 हैं या 62 हैं, मैं कह लें कि 62 कांग्रेसमैन के सिग्नेचर से एक कांग्रेशनल लेटर को प्रेसिडेंट बाइडेन के ऑफिस पे सबमिट किया गया है। ये कांग्रेशनल लेटर की जो इमेजेस हैं, इसके जो लिंक्स हैं वो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा सकता हूँ। कांग्रेसमैन ग्रेग कसार जो का ताल्लुक टेक्सास से है, उनके ऑफिस ने इस हवाले से एक प्रेस रिलीज भी की है, वो भी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा सकता हूँ। ये वही कांग्रेशनल लेटर है जिसको इनिशिएट किया था चंद हफ्ते, 2 हफ्ते या 3 हफ्ते पहले इसको इनिशिएट किया था कांग्रेसमैन ग्रेग कसार ने, कांग्रेस वुमेन समर ली ने और कांग्रेसमैन जिम मैकगवर्न ने, जो कि ह्यूमन राइट कमीशन के को चेयर भी हैं। अब इस पे 62 या 63 और ये सभी डेमोक्रेटिक कांग्रेसमैन हैं, उन्होंने इसके ऊपर साइन किए हैं। ये लेटर क्या कहता है? ये लेटर ये कहता है कि फरवरी 2024 के पाकिस्तान के इलेक्शन में बहुत सीरियस इरेगुलरिटीज़ हुई, जिसके हवाले से अमेरिकन कांग्रेस हाउस रेजोल्यूशन 901 भी सामने आया। लेकिन उसके बावजूद अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ किया नहीं और पाकिस्तान के अंदर हज़ारों लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनके साथ बहुत जुल्म सितम किया गया। सो मच हो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान जो हैं वो मसलसल जेल में हैं, उनकी रिहाई नहीं हुई। ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसका नोटिस दुनिया भर के मीडिया के अलावा अक़वाम मुत्तहिदा के जो वर्किंग ग्रुप है आर्बिट्री डिटेंशन पे, उसने लिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने इस हवाले से अपनी तशवीश का भी इजहार किया और इस उम्मीद का भी इजहार किया कि ये सूरत हाल जल्दी ख़त्म होगी, इमरान खान के हवाले से कोई पॉजिटिव खबर मिलेगी। इन सारी डेवलपमेंट्स का जिक्र करने के बाद ये कांग्रेशनल लेटर प्रेसिडेंट बाइडेन को, अमेरिका के सदर को, ये कहता है कि सूरत हाल इस स्टेज पे आ चुकी है कि पाकिस्तान के जो सीनियर आर्मी ऑफिसर्स हैं, इंक्लूडिंग द आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, इनके ऊपर ट्रेवल बैन होना चाहिए, वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, इनके एसेट्स को फ्रीज करना चाहिए, बिकॉज यही लोग जो हैं इस पूरी सूरत हाल को ख़राब करने के लिए ज़िम्मेदार हैं। ये एक बड़ा नई किस्म की डेवलपमेंट है
امریکہ اور پاکستان کے 77 برس کے ریلیشن شپ میں کبھی اس قسم کی ڈپلومیٹک، اس قسم کی جو پولیٹیکل مووز یا انیشیٹوز جو ہیں وہ واشنگٹن میں پاکستان کے حوالے سے دیکھنے میں نہیں آئے، اور اس کے پیچھے بھی پاکستانی کمیونٹی ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ ایک ڈیولپمنٹ ہے. اب اس کے ساتھ ایک دوسری ڈیولپمنٹ جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے، جو اس ڈیولپمنٹ کی اہمیت کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتی ہے. بالکل ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سے کیا فرق پڑ جائے گا. پاکستان کو تو سینٹ کام کی، سینٹرل کمانڈ، پینٹاگون، CIA کی، پاکستانی ملٹری کو مدد حاصل ہے. لیکن جو دوسری ڈیولپمنٹ کو آپ سنتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتا ہے کہ اس پہلی ڈیولپمنٹ یا اس طرح کی جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ان کا پنڈی اسلام آباد کے اوپر ایک خاص قسم کا امپیکٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے. ابھی دوسری ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ دوسری ڈیولپمنٹ وہ ہے جس کا میں نے اپنے ایک پچھلے ویلاگ کے اندر 2-3 دن پہلے ذکر کیا تھا کہ پاکستان کی ملٹری نے اور جنرل عاصم منیر صاحب نے واشنگٹن میں ایک بہت ہی مہنگا، ایکسپینسو، بھاری قسم کا لابسٹ جو ہے ہائر کیا ہے. نام وغیرہ میں نے نہیں دیا تھا، میں چاہ نہیں رہا تھا، کیونکہ میں نے ساتھ ہی کہا تھا کہ پتہ یہ چلا ہے کہ منڈے کے بعد سے جو امریکہ میں فارا کی ویب سائٹ ہے، فارا بیسکلی امریکہ کا ایک قانون ہے، فورن ایجنٹ رجسٹریشن ایکٹ، یہ 1934 کا ایکٹ ہے، یہ قانون ہے. اور اس میں کوئی بھی لابسٹ یا کوئی بھی شخص یا کوئی بھی فرم جو ہے، اگر کسی فورن انٹرسٹ، وہ گورنمنٹ ہو، پولیٹیکل پارٹی ہو، کوئی بھی انٹرسٹ ہو، اگر اس کے لیے وہ لابنگ کرے گی امریکہ میں، واشنگٹن میں، تو اسے حکومت کے ساتھ رجسٹر کرنا پڑتا ہے، اسے بتانا پڑتا ہے کہ اسے کس اینٹی نے ہائر کیا ہے اور اس کو اس حوالے سے کیا معاوضہ ملے گا، اس کی سروس فی یا چارجز وغیرہ جو ہیں وہ کیا ہیں، اور اغراض و مقاصد کیا ہیں. یہ ٹرانسپیرنسی ہے اس حوالے سے. تو میں نے کہا تھا کہ فارا کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پر یہ انفارمیشن منڈے کے بعد آ جائے گی. اب ٹیوزڈے کے دن وہاں یہ انفارمیشن آ گئی ہے. اسٹیو پین جو ہے، جو بہت جانی پہچانی شخصیت ہیں پاکستانی کمیونٹیز کے لیے، میں بھی ان کے ایک سے زیادہ دفعہ انٹرویو کر چکا ہوں. پاکستان میں تھا تب بھی میں نے ان کے انٹرویو کی. ابھی چند عرصہ پہلے ہی آئیکونوکلاس کے اوپر 1-2 مہینے پہلے، چند ہفتے پہلے، میں نے اسٹیو پین کا ایک انٹرویو کیا تھا. اور اسٹیو پین نے کچھ رول اس وقت بھی پلے کیا جب ڈونلڈ لو کی ہیئرنگ جو ہے مارچ 2024 میں پاکستانی کمیونٹی نے ہاؤس فارن افیئرس کمیٹی کے سامنے آرگنائز کی تھی. لیکن جب مجھے یہ خبر ملی اور مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ ان کو ہائر کیا گیا ہے، تو مجھے بتانے والوں نے، ایک سے زیادہ سورس تھا، انہوں نے کہا کہ $1 ملین سے زیادہ ان کو ملیں گے. میں نے سوچا شاید پتہ نہیں بھنگ پیے انہوں نے، اتنا زیادہ کیسے ہو سکتا ہے، بیکاز پاکستان تحریک انصاف نے ایک بہت ایکسپینسو اچھا جو لابسٹ ہائر کیا ہوا تھا 2022-23 میں، اس کو وہ مہینے کے $25,000 دیتے تھے، اور ہر دفعہ جب ڈالر دیتے تھے تو 25,000 چیخیں بھی پاکستان تحریک انصاف والے مارتے تھے، بیکاز بڑی مشکل سے بیچارے وہ پیسہ اکٹھا کرتے تھے. لیکن یہاں پر ایک مہینے کے جو فارا کی رجسٹریشن سائٹ سے پتہ چل رہا ہے کہ اسٹیو پین کو اور اس لابسٹ کو $1,25,000 پر منتھ کے حساب سے، یعنی سال کے کوئی اندازاً یہ بن جائیں گے $1.5 ملین، $15 لاکھ. اور اس کا حساب کتاب میرا خیال پراچا صاحب کا ایک ٹویٹ ہے جس میں انہوں نے لگایا کہ یہ تقریباً کوئی 40-42 کروڑ روپے جو ہیں بنتے ہیں. تو یہ حکومت پاکستان کا آج تک کا سب سے ایکسپینسو لابسٹ ہے. کہنے میں یہ ہے کہ اس لابسٹ نے US پاکستان ریلیشن شپ جو ہے اس کو امپروو کرنا ہے، لیکن تو ظاہر ہے یہ ایک ڈرامہ، ڈھکوسلا، بوگس قسم کا آرگومنٹ ہے. یہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر جو ہیں، ان کو چونکہ لگتا ہے کہ ان کی شان میں اور عزت میں بہت کمی ہو گئی ہے واشنگٹن میں، وہ بہت کنٹروورشل ہو چکے ہیں، لوگوں کے خلاف بہت زیادہ ایک ماحول بن چکا ہے، تو اپنے امیج کو بہتر کرنے کے لیے انہوں نے اس لابسٹ کو ہائر کیا. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ لابسٹ ہائر کرتے ہوئے کچھ انہوں نے زیادہ اس پہ غور نہیں کیا کہ یہ لابسٹ کچھ ڈیلیور کر بھی پائے گا کہ نہیں کر پائے گا. یہ کیوں زیادہ ڈیلیور نہیں کر سکے گا، اور ہو سکتا ہے کہ جو سال کا کانٹریکٹ ہے 6 مہینے کے بعد ہی پاکستان کی فوج اس کانٹریکٹ کو خود سے ختم کر دے. ہیئر آر سم پوائنٹس. پہلی بات یہ ہے کہ امریکن قانون کے تحت فوج یا انٹیلیجنس جو ہے وہ کسی لابسٹ کو ہائر نہیں کر سکتی. PTI ہائر کر سکتی ہے، PMLN کر سکتی ہے، PPP کر سکتی ہے، حکومت پاکستان کر سکتی ہے، لیکن فوج نہیں کر سکتی، انٹیلیجنس ایجنسی نہیں کر سکتی. لیکن اس لابسٹ کو ہائر کیا گیا، اس لیے انہوں نے اس کا ایک وایا میڈیا بنایا ہے. اور اسلام آباد میں جو ایک فوج ریلیٹڈ، فوج کنیکٹڈ تھنک ٹینک ہے، اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ IPRI، اس کے تحت اس کو ہائر کیا گیا. فارا کے ڈاکومنٹ سے آپ کو پتہ چلتا ہے. اب IPRI کا اپنا سال کا بجٹ شاید 40 کروڑ ہوتا ہوگا، تو IPRI نے 42 کروڑ روپے کا ایک لابسٹ جو ہے وہ ہائر کر لیا. اب اس واشنگٹن میں جتنے بھی تھنک ٹینکس ہیں اور جتنے بھی ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کے لوگ ہیں اور جتنے پاکستان ہینڈلرز ہیں، سب یہ جانتے ہیں کہ IPRI کا تعلق ISI کے ساتھ ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو لابسٹ ہے وہ شروع میں ہی بڑا کنٹروورشل ہو جائے گا، بیکاز وہ جس کے پاس بھی جائے گا، جس کانگریس مین سینیٹر کے پاس جائے گا اور کانگریشنل ایڈ کے پاس جائے گا، ان کو پتا ہوگا کہ یہ ISI نے ان کو ہائر کیا ہوا ہے، اور ہو سکتا ہے اس کو چیلنج بھی کر دیا جائے. تو پہلے تو لابسٹ کی زندگی یہیں سے بہت زیادہ مشکل ہو گئی. دوسری بات ہے کہ جو لابسٹ ہیں اسٹیو پین، انہوں نے اپنے آپ کو اوور سیل کر دیا ہے، اردو میں کہتے ہیں چونا لگا دیا
دیا ہے بھائی لوگوں کو. چونا اس لیے لگا دیا ہے کہ جب مارچ میں کانگریشنل ہیئرنگ ہوئی تھی ڈونلڈ لو کے حوالے سے، پہلے تو وہ ہیئرنگ ہی مطلب میں بہت زیادہ کنونس نہیں کہ اس کی بہت افادیت تھی، لیکن میں چونکہ اس کے ساتھ انوالو تھا اس پورے پروسیس کے ساتھ، مجھے پتا ہے کہ اسٹیو نے اس وقت بھی جو پرومسز کیے تھے وہ ڈیلیور نہیں کر سکے تھے. اور وہ اگر ہیئرنگ تھوڑی سکسیسفل ہوئی تھی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت سے پاکستانی امریکن کمیونٹی کے ایسے لوگ تھے، ڈاکٹرز، فزیشین، پرومیننٹ بزنس مین، جن کو اپنے اپنے کانگریس مین تک ڈائریکٹ ایکسیس حاصل تھی، ان کے کئی برس کے ریلیشن شپ تھے اور وہی کانگریس مین کو فورس کر کے لا سکے تھے. خود اسٹیو کا بہت زیادہ انفلوئنس جو ہے وہ کانگریس مین پہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے اسی چیز کو اپنی پرفارمنس اور کاروائی دکھا کے پنڈی میں لوگوں کو متاثر کر لیا ہے. اور ان کے ذہن میں چونکہ ان کو واشنگٹن کے انٹرنل ڈائنامکس کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، اس سے آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ لوگ غلطیاں کرتے ہیں. تو انہوں نے اسٹیو نے اوور سیل کر دیا ہے اور پاکستان کے جنرل صاحبان جو ہیں انہوں نے بہت زیادہ ان کے اوپر ریلائے کر لیا ہے. میری پریڈکشن یہ ہے کہ 6 مہینے تک بھی، 6 مہینے کے اندر اندر جنرل صاحبان کو احساس ہوگا کہ یہ جو لابسٹ ہے ان کو کوئی زیادہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا. ایک اور بھی وجہ ہے لابسٹ ڈیلیور کیوں نہیں کر پائے گا. روایتی طور پہ ہسٹوریکلی جب لابسٹ یہاں پہ ہائر کیے گئے ہیں تو وہ بیسکلی ہندوستان پاکستان کے تناظر میں ہوتے تھے کہ پاکستان کے خلاف ہندوستانی لابی کام کر رہی ہے، پاکستان ایک ملک ہے، اس کے ایک انٹرسٹ ہیں. یہاں کہانی تو ہے یو ایس پاکستان ریلیشن شپ کی، لیکن واشنگٹن میں سبھی یہ لوگ جانتے ہیں کہ جو بھی اس وقت ایک پریشر پڑ رہا ہے کانگریس کے اوپر یا انتظامیہ کے اوپر یا ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ پہ، وہ تو پاکستانی امریکن کمیونٹی سے پڑ رہا ہے. یہاں تو کوئی ہندوستان فیکٹر ہے ہی نہیں ہے، یہاں تو کوئی اور فیکٹر ہی نہیں ہے سرے سے. تو اس لیے اس چیز کو سیل کرنا، اچھا لابسٹ بھی ہو، جنرل عاصم منیر کو اس وقت واشنگٹن کے ماحول میں سیل کرنا جو ہے انڈر دی سرکمسٹانسز ایک خاصا مشکل اور ڈیفیکلٹ قسم کا ٹاسک ہے. اب چلتے ہیں برکس سمٹ کی طرف. بتایا جاتا ہے کہ روس کے شہر کازان، ویسٹرن رشیا کے شہر کازان میں ہونے والا برکس کا یہ سمٹ جو ہے یہ 16واں سمٹ ہے جب سے یہ سمٹ ہونا شروع ہوئے ہیں 2007 سے. یاد رہے کہ برکس جب بنا تھا، جو اوریجنل برکس ہے اس کے 5 ممبر تھے، برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا اور اس کے بعد ساؤتھ افریقہ جس نے بعد میں اسے جوائن کیا. لیکن اب جو سمٹ ہو رہا ہے یہ برکس کا سمٹ نہیں ہے، یہ برکس پلس ہے، جس میں جنوری 2024 میں 4 مزید ممالک کو اس کے ممبر کی حیثیت سے برکس کے اندر جمع کیا گیا، ایڈ کیا گیا ہے، جس میں ایجپٹ ہے، جس میں ایتھوپیا ہے، جس میں UAE ہے اور جس کے اندر ایران ہے. اور یہاں پر ان کی پریزنس دیکھی گئی ہے. پریزنس سعودی عربیہ کی بھی ہے، وہ ممبر نہیں ہے لیکن اسے انوائٹ کیا گیا ہے. اور یہاں پر ترکی کے صدر رجب طیب ایردوغان بھی یہاں پر پہنچے. یہاں پر برازیل کے صدر نہیں آ سکے بیکاز وہ اپنے گھر میں گر گئے، بتایا جاتا ہے کہ زخمی ہو گئے. اللہ کرے ایسا ہی کہانی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بہانہ ڈھونڈا گیا ہو نہ آنے کا. برکس پلس کی جو ڈائریکشن روس اور چین سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کی وجہ سے برازیل کو یہ بہت زیادہ شک ہے، اور برازیل ہی کی طرح ہندوستان کو بھی یہ پریشانی ہے کہ برکس کو مغرب کی دنیا نے ایک اینٹی ویسٹرن مغرب کے خلاف ایک الائنس کی شکل میں دیکھنا شروع کر دیا. اور شروع میں یہ ایک ٹریڈنگ بلاک تھا، انویسٹمنٹ اپرچونٹی کی بات تھی، لیکن اب انکریزنگلی یہاں پر بہت زیادہ امریکہ اور مغرب کے خلاف جو ہے وہ باتیں کی جا رہی ہیں. کہنے کو تو یہ 3 دن کا سمٹ تھا، لیکن اس کے پہلے 2 دن کے اندر اس کی بہت سی کاروائی جو ہے وہ ہو چکی ہے. آج اس کا آخری دن ہے. آج اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری جناب اینٹونیو گٹیرس یہاں پر تقریر بھی کریں گے اور پریزیڈنٹ پوٹن کے ساتھ وہ ملاقات بھی کریں گے. لیکن اس کا ایک کازان ڈیکلیریشن جو ہے وہ ایشو ہو چکا ہے. کازان ڈیکلیریشن کے اندر بہت سے پوائنٹس ہیں، لیکن اگر آپ اس کو سم اپ کریں تو امریکہ اور مغرب کا جو اقتصادی گلوبل یعنی اکنامک سٹرکچر کے اوپر، آرکیٹیکچر پہ، اقتصادی ڈھانچے کے اوپر جو کنٹرول ہے اور ڈالر کی جو بالادستی یا ڈومینیشن ہے اس کے خلاف بہت زیادہ نکتہ چینی کی گئی ہے، سجیشنز دی گئی ہیں. اپنے ممالک کے بینکنگ سسٹمز کو، یہ بینکس کو یہ کہا گیا ہے کہ ڈالر کی ڈومینیشن کو ختم کرنے کی تجاویز جو ہیں وہ سبمٹ کی جائیں ان کنٹریز کے اندر. تو یہ اس کا بیسکلی ایک سینس اینڈ تھرسٹ اس کی جو ہے وہ اس حوالے سے بنتی ہے. لیکن اس صورتحال کو دیکھنے کے بہت سے پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ برکس ممالک، یہ بتایا جاتا ہے کہ جو ممالک یہاں پہ اکٹھے ہوئے 9 ممبر، یہ تقریباً دنیا کی 45% آبادی کو کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں. اور اس وقت کی دنیا کا جو اکنامک پروڈکشن ہے، GDP ہے، اس کا 35% جو ہے وہ ان 9 ممالک کے درمیان میں. اگر آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہندوستان کی آبادی 1.4 بلین ہے اور اس کا GDP جو ہے وہ تقریباً 4 ٹریلین یا اس سے زیادہ ہے. چین کی آبادی بھی 1.4 بلین ہے، اس کا جو GDP ہے وہ تقریباً 18 ٹریلین ہے. تو ہندوستان اور چین کے درمیان میں ہی تقریباً 22-23 ٹریلین کا
جو ہے وہ جی ڈی پی ایگزسٹ کرتا ہے جتنا کہ اس وقت امریکہ کا جی ڈی پی ہے. پھر روس کا اپنا جی ڈی پی تقریباً 1.6 یا 2 ٹریلین ڈالر کے قریب اس کا جی ڈی پی ہے. تو یوں اس کو ایک دیکھنے کا انداز یہ بھی ہے کہ یہ اتنے امپورٹنٹ ملک جن کی اتنی آبادی اور اتنا بڑا جی ڈی پی ہے وہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں. لیکن بہت زیادہ مغربی اینالسٹ کیونکہ اس کے بارے میں چھپا بہت کچھ ہے، گزشتہ 48 گھنٹوں سے 72 گھنٹوں سے مسلسل امریکہ کے، برطانیہ کے، یورپ کے، پوری دنیا کے، مشرق وسطیٰ کے جو اخبارات ہیں وہ اس کے حوالے سے بھرے پڑے ہیں. تھنک ٹینکس میں اس کے حوالے سے میٹنگز ہو رہی ہیں، سیمینارز ہو رہے ہیں. تو بہت زیادہ کامنٹ جو ہے وہ پڑھنے میں ملتا ہے. وہ کامنٹ میں جو انویسٹمنٹ بینکرز ہیں جیسے جم اونیل میرا خیال ہے گولڈمین سیک کے ایک ایسے اکانومسٹ ہیں جنہوں نے 2001 میں سب سے پہلے اپنے کسی پیپر کے اندر، انٹرنل پیپر کے اندر، انہوں نے ٹرم برکس استعمال کی تھی، یعنی برازیل، رشیا، انڈیا اینڈ چائنا. اس وقت اس میں ساؤتھ افریقہ کا لفظ نہیں تھا، یہ اضافہ اس میں بعد میں ہوا. ان کا اور بہت سے اینالسٹ کا خیال ہے کہ برکس سے نکلتا کچھ نہیں ہے. آپٹکس کی حد تک بہت زبردست لگتا ہے، یہ تمام ممالک کی لیڈرشپ اکٹھی ہوتی ہے، یہ مغرب اور امریکہ کے خلاف اپنی بھڑاس نکالتے ہیں. اور اس وقت جو بھڑاس نکل رہی ہے اس میں غزہ کی صورتحال، مشرق وسطیٰ کی جو صورتحال ہے وہ بھی اس کا ایک بیک گراؤنڈ جو ہے اس میں آ جاتا ہے، جس نے بہت زیادہ ایک ایموشنز کو کلر کیا. لیکن جو انسٹیٹیوشنز بنانے ہیں، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز، ٹریڈنگ انسٹیٹیوشنز، بینکنگ انسٹیٹیوشنز، اس کی رولز ریگولیشن، اس حوالے سے برکس ممالک کوئی کام نہیں کر سکے. جم اونیل اور بہت سے اینالسٹ کو یہ بھی شک ہے کہ جب تک چین اور ہندوستان کے درمیان میں کوئی بہت بہتر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی، برکس کچھ کر کے دکھا نہیں سکے گا. اس پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں تو اس کا یہ جو اب کا سمٹ ہے، اس کی خاص بات یہ ہے کہ چین اور ہندوستان نے گزشتہ 4-5 برس کے اپنے جو ان کے گالوان ہائٹ کے کلیش کے بعد ان کے جو تعلقات میں تلخی تھی، اسے انہوں نے بہت حد تک ٹھیک کیا ہے. اس سمٹ سے جہاں پہ اچھا، اور یہ پہلا بائی لیٹرل سمٹ ہے. ویسے تو نریندر مودی کی اور شی جن پنگ کی ملاقات ہر سال ہی کسی نہ کسی بہانے ان کی ہوتی ہی رہی ہے، لیکن یہ پہلا آفیشیل فارمل بائی لیٹرل ان کے درمیان ایک میٹنگ ہوئی ہے نریندر مودی اور شی جن پنگ کے درمیان کازان کے اندر. اور اس بائی لیٹرل میٹنگ سے پہلے ہندوستان اور چین کے جو ٹیمز ہیں، جو فورن آفیسرز ہیں یا ملٹریز ہیں، انہوں نے بڑی بھرپور انگیجمنٹ کی اور انہوں نے ایک جوائنٹ پیٹرولنگ اور بارڈر انگیجمنٹ اور بہت سے جو ان کے ایشوز ہیں اس کو انہوں نے ریزولو کیا، تاکہ نریندر مودی کی اور شی جن پنگ کی ملاقات ایک نسبتاً بہتر ماحول میں ہو. اور لگ بھی رہا ہے کہ بڑے بہتر اس کی آپٹکس. تو یہ بھی ایک بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہو گیا. لیکن سب سے جو زیادہ امپورٹنٹ چیز دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس برکس سمٹ نے یہ تاثر پیدا کیا ہے کہ روس کے صدر پوٹن، جنہیں مغرب نے تنہا کرنے کے لیے، آئسولیٹ کرنے کے لیے بہت زور لگا رکھا تھا، انہوں نے دنیا کو اور مغرب کو یہ دکھایا ہے کہ وہ بالکل بھی آئسولیٹڈ نہیں ہے. اگر ان کے ایک سمٹ کے اندر، ان کے ایک شہر کے اندر وہ 20 سے زیادہ دنیا کے اہم لیڈرز کو ریسیو کرتے ہیں، جس میں چین کے شی جن پنگ بھی ہیں، جس میں ہندوستان کے نریندر مودی بھی ہیں، جس میں ترکی کے جو ہیں رجب طیب اردوغان بھی ہیں، جس میں ایران کے صدر مسعود پزشکیاں بھی ہیں، جس میں ساؤتھ افریقہ کے سرل رامافوسا بھی ہیں، جس میں یو ای کے محمد بن زید ال نہیان بھی ہیں، جس میں سعودی لیڈرشپ بھی موجود ہے. تو پھر ظاہر ہے کہ صدر پوٹن جو ہیں وہ تنہا نہیں ہیں. ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کی یہاں پر جو شمولیت ہے اسے مغربی ذرائع ابلاغ اور اینالسٹ نے بڑے غور سے دیکھا، بیکاز باقی جتنے ممالک ہیں وہ تو ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ گلوبل ساؤتھ میں ہے، یہ اینٹی ویسٹ قسم کا ایک کلب ہے. لیکن رجب طیب اردوغان ترکی، وہ کیسے ہی کامنٹس کیوں نہ کریں، وہ ایک نیٹو کے بہت بڑے ممبر ہیں، بلکہ نیٹو کی جو گراؤنڈ فورسز ہیں اس میں سب سے بڑی کنٹریبیوشن جو ہے وہ ترکی کی ہے. تو ان کی جو یہاں پریزنس ہے اس نے بہت سے آئی بروز جو ہیں وہ ریز کیے ہیں. اور وہ یہاں پہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ترکی کی اکانومی کوئی بہت بہتر پرفارم نہیں کر رہی، اور ترک صدر کا یہ خیال ہے کہ ان ممالک کی میٹنگز کے ذریعے وہ ترکی میں انویسٹمنٹ ڈھونڈ رہے ہیں. انویسٹمنٹس کہاں سے ڈھونڈ رہے ہیں؟ وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کچھ ان کو چینی انویسٹمنٹس ملیں، کچھ ان کو ہندوستانی انویسٹمنٹس ملیں. یہ ترکی کے صدر کی یہاں پر کوشش ہے. ان کا یہ بھی خیال ہے، وہ فارملی چاہتے ہیں، انہوں نے اس خواہش کا اظہار بھی کیا ہے، ان کی گورنمنٹ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ترکی کو برکس کی ممبرشپ چاہیے، اور گزشتہ چند ہفتوں سے اس حوالے سے بہت زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہے. اب ممبرشپ تو پاکستان نے بھی مانگی ہوئی ہے. اگست 2023 میں پاکستان نے بھی ممبرشپ کی ایک اپلیکیشن یا خواہش کا اظہار جو ہے وہ کر رکھا ہے. اس وقت جب پاکستان نے 2023 میں اپنی ممبرشپ کی خواہش کا اظہار کیا تو ہندوستان نے اس کی مخالفت کی. لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ ہندوستان کا رویہ نرم پڑ گیا ہے، خاص کر کے جب رشیا کے ڈپٹی پرائم منسٹر اگست یا سپٹمبر میں پاکستان آئے تو انہوں نے پاکستان کی برکس کے کینڈیڈیچر جو ہے اسے سپورٹ کیا.
لیکن یہ تمام بحث اس حساب سے تھوڑی سپرفیشل یا خیالی ہو جاتی ہے کہ خود برکس کے اندر ایسے ممالک ہیں جس میں برازیل ہے، جس کے اندر ساؤتھ افریقہ ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے بہت زیادہ اس کو کھولنا شروع کر دیا ہے اور نئے ممبر لینے شروع کر دیے ہیں، اس کا کوئی طریقہ کار اور اس کا کوئی میکینزم ہونا چاہیے، اور جو نئے ممبرز ہیں وہ فل ممبر نہیں ہونے چاہیے، ان کے لیے ایک سیکنڈ ٹیئر ممبرشپ رکھنی چاہیے. یعنی جو 4 نئے ممبرز جن کو جنوری میں شامل کیا گیا ہے اس کلب کے اندر، جس میں ایجپٹ ہے، ایتھوپیا ہے، یو اے ای ہے اور ایران ہے، اس کے بارے میں ساؤتھ افریقہ اور برازیل کو بہت زیادہ خوش نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو فل ممبرشپ نہیں دینی چاہیے تھی، ان کو ایک سیکنڈ ٹیئر ممبرشپ دینی چاہیے تھی. اب تک اگر ساک کے 16th سمٹ سے کوئی سب سے اہم چیز نکلی ہے تو وہ یہ ہے کہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کا پورے 2 دن پورا جو ان کا زور ہے وہ اس چیز پہ رہا ہے کہ دنیا کے اقتصادی انٹرنیشنل جو اقتصادی ڈھانچہ ہے، جو اکنامک سٹرکچر ہے، اس کے اوپر امریکہ اور مغرب کا جو ڈسپروپورشنیٹ کنٹرول ہے، اور وہ ڈالر المائٹی کی وجہ سے ہے، اس کا کوئی سد باب ہونا چاہیے. اس میں جو سجیشن ان کی ہے وہ یہ ہے، انہوں نے یہ کہا بھی ہے کہ انکریزنگلی چین اور روس جو ہیں وہ اپنے درمیان ٹریڈ جو ہے اپنی کرنسیز میں سیٹل کر رہے ہیں. باقی ممالک کو بھی انہوں نے اس طرف انکریج کرنے کی کوشش کی ہے، وچ از اے فیکٹ کہ انڈیا بھی اس قسم کی سیٹلمنٹ کر رہا ہے، چین بھی ایسی سیٹلمنٹ کر رہا ہے، اور ہندوستان اور چین جو ہے وہ روس کا 90% سے زیادہ جو اس کا تیل ہے وہ یہ دونوں ممالک ہی خریدتے ہیں. ہم اینالسٹ یہ محسوس کرتے ہیں کہ پریزیڈنٹ پوٹن نے اور چینی لیڈرشپ نے باتیں تو بہت سے کی ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی سالڈ آئیڈیاز نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی انسٹیٹیوشنز نہیں ہیں، کوئی ٹریڈنگ انسٹیٹیوشنز نہیں ہیں، کوئی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز نہیں ہیں. فار انسٹنس پریزیڈنٹ پوٹن نے بار بار جو انٹرنیشنل بینکنگ میں ٹیلی کمیونیکیشن ہے، سوئفٹ کا جو پورا ایک سسٹم ہے جو 1973 میں تقریباً 240-35 بینکس نے آپس میں قائم کیا تھا، اور اس وقت دنیا بھر کے تقریباً 11,000 بینکس جو ہیں وہ سوئفٹ کو استعمال کرتے ہیں اپنی فائنینشیل ٹرانزیکشنز کے لیے. لیکن سوئفٹ بیسکلی طور پہ ایک میسیجنگ پلیٹ فارم ہے. اب وہ کہہ تو یہ رہے ہیں کہ ہم ایک برکس پے سسٹم جو ہے وہ کھڑا کریں گے، لیکن اس کے خد و خال کیا ہوں گے، اس کا میکینزم کیا ہوگا، اس کے اوپر کیا بیک گراؤنڈ انہوں نے کام کیا ہے، اس کے حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. تاہم ایک انٹرسٹنگ چیز جو دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ روس، چین، ترکی اور ایجپٹ جو ہے وہ نومبر 2022 کے بعد سے مسلسل اپنے گولڈ ریزروز میں اضافہ کر رہے ہیں. چین تو اس حد تک گولڈ کی بائنگ کر رہا ہے ورلڈ وائڈ کہ اب تک نومبر 2022 سے اب تک کی جو 2 برس ہیں اس میں چین نے 1,000 میٹرک ٹن سے زیادہ سونا خریدا ہے اور اپنے ریزروز میں اضافہ کیا ہے. اور جو ان کا پیپلز بینک ہے چین کا، وہ یہ مسلسل بائنگ جو ہے وہ کر رہا ہے. اور صرف اس سال میں 2024 میں تقریباً 300 میٹرک ٹن کا گولڈ جو ہے وہ چین خرید چکا ہے. اچھا، ابھی ذہن میں رکھیے کہ 1971 تک دنیا کی فائنینشیل ٹرانزیکشن جو ہیں وہ گولڈ سٹینڈرڈ کے تحت ہوتی تھیں، جس میں دنیا کے تمام ممالک کے فیڈرل جو ریزرو بینکس یا اسٹیٹ بینکس تھے وہ اتنی ہی کرنسی پبلش کرتے تھے، پرنٹ کرتے تھے جتنا ان کے پاس گولڈ ریزروز ہوتے تھے. اور جو انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز تھیں اس میں بہت اسٹیبلٹی تھی اور بڑی پریڈکٹیبل ریٹ آف ایکسچینج ایگزسٹ کرتے تھے. 1971 میں امریکہ کے صدر جو رچرڈ نکسن تھے، انہوں نے سڈنلی، چونکہ امریکہ کا قرضہ بہت زیادہ تھا، قرضہ پے نہیں کیا جا سکتا تھا، ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا، تو امریکی ڈالر کو گولڈ سے ڈی لنک کر دیا گیا، جس سے دنیا کی فائنینشیل مارکیٹس میں خصوصاً گلوبل ساؤتھ کو بہت زیادہ نقصان ہوا. بیکاز بہت سے ممالک ایسے تھے جیسے چین، بہت سے اور ممالک تھے جن کا امریکہ نے بہت سا قرضہ دینا تھا. وہاں سے ایک نئی قسم کی اکانومی نے جنم لیا ہے. اب چین اور روس جو ہے وہ دوبارہ سے گولڈ سٹینڈرڈ تو آپ نہیں کہہ سکتے، لیکن دوبارہ سے ڈالر کی ڈومینیشن یا ڈالرائزیشن کو ختم کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں. اس میں ان کو کیا کامیابی ہوتی ہے یہ تو آنے والے مہینے ہی جو ہیں وہ ثابت کریں گے. کمنگ اٹ اپ، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ برکس کے یہ جو لیڈرشپ دنیا بھر کی جمع ہوتی ہے گلوبل ساؤتھ کی، یہ مغرب اور امریکہ کے خلاف اپنے دل کی بھڑاس نکالتی ہے، بہت سی چیزوں کو ڈسکس کرتی ہے، ایک فیل گڈ فیکٹر ان کا ہوتا ہے، لیکن ان کے پاس کوئی سالڈ آئیڈیاز، کوئی سالڈ انسٹیٹیوشنز ایسے نہیں ہیں، نہ انہوں نے کوئی اتنا ہوم ورک کیا ہوا ہے جس کو استعمال کر کے یہ مغرب کی جو اقتصادی یا ٹریڈ بالادستی ہے اسے سیریسلی چیلنج کر سکیں. تو اور 2 کم از کم ممالک ایسے ہیں بہت بڑی اکانومیز درمیان میں، ایک ہندوستان اور برازیل، جو کوئی بھی بہت واضح طور پر کلیئر اینٹی ویسٹرن سٹینڈ لینا بھی نہیں چاہتے،
اور وہ ویسٹرن اکانومیز کے اندر اپنے رول کو اور اپنے مستقبل کو دیکھتے ہیں۔ این ایک ایسے وقت میں جب ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان بڑے امپورٹنٹ برکس کے سمٹ میں مصروف تھے، این اس وقت انقرہ کے قریب ترکی کی بڑی امپورٹنٹ ایروسپیس انڈسٹری جو ہے وہ دہشت گردی کا نشانہ بنتی ہے، اور بڑا خوفناک کہ ایک ایسا حملہ ایک ایسے وقت میں ہوتا ہے جب وہاں پر ہزاروں لوگ کام کر رہے ہیں۔ یہ جو ایروسپیس انڈسٹری ہے یہ ترکی کی بڑی پرائیڈ ہے، بیکاز ترکی نے اپنے ہیلی کاپٹر مینوفیکچرنگ کے اندر، اس کے پارٹس کے اندر، ڈرونز میں اور ایئر کرافٹ انڈسٹری کے اندر انہوں نے بڑی پروگرس کی ہے، اور اسمال اس کے جو کمپوننٹس ہوتے ہیں۔ اور یہ حملہ ایک ایسے وقت میں ہوتا ہے جب ہزاروں لوگ اس وقت وہاں پہ ایروسپیس انڈسٹریل یونٹس میں کام کر رہے تھے، اور جو آخری خبریں اس پہ کنفرمڈ 5 ڈیتھس ہو چکی تھیں، 22 سے زیادہ لوگ زخمی تھے، ڈیتھ ٹول اس میں بڑھ بھی سکتا ہے۔ کسی نے اس کو کلیم نہیں کیا، ترک حکام کو خود ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں آ رہی کہ حملہ کس نے کیا۔ شک ان کا کردش ورکرز پارٹی PKK کے اوپر ہے، لیکن یہ اور بات ہے کہ صرف 1-1.5 دن پہلے ترکش حکومت نے PKK کے جو لیڈر عبداللہ اوشلان کو گرفتار کر رکھا ہے 1999 سے، اس کو رہا کرنے کے حوالے سے بات کی گئی۔ یہ کہا گیا کہ ان کو نہ صرف رہائی دی جائے گی بلکہ نیگوسیشنز کک سٹارٹ ہوں گی PKK کے ساتھ، اور عبداللہ اوشلان کو ترک پارلیمنٹ میں بلایا جائے گا خطاب کرنے کے لیے۔ انڈر دا سرکمسٹانسز ترکوں کو اب لگ یہ رہا ہے کہ حملہ کسی ایسی اینٹی نے کیا ہے، یا تو ایکسٹریم کسی لیفٹسٹ گروپ نے کیا ہے یا کسی اور گروپ نے کیا ہے، جو نہیں چاہتے کہ PKK کے ساتھ ترکش حکومت کی نیگوسیشن ہو سکے۔ ایک دو جملے میں PKK کے بارے میں کہہ دوں کہ PKK جو ہے وہ کردش اٹانومی مانگتی ہے، اور سلطنت عثمانیہ جب ڈیزولو ہوئی تو جو کرد قوم ہے وہ، اب پرابلم یہ ہے کہ وہ صرف ترکی میں کردش ایریاز نہیں ہیں، ایران کے اندر بھی ہیں، عراق کے اندر بھی ہیں، اور شام کے اندر بھی ہیں، اور یہ سب یہ جو کرد ہیں یہ بٹ گئے ہیں۔ کرد ہیں کون ہیں؟ ایک ریفرنس آپ کو دوں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کرد قوم کے لیڈر تھے، وہ کردش تھے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری قوم جو ہے وہ 4 ملکوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی ہے سلطنت عثمانیہ کے ختم ہونے یا ٹوٹنے کے بعد سے۔ اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر یوو گلانٹ نے ایک بار پھر، ہر دن اسرائیل ایک سٹیٹمنٹ ایشو کرتا ہے، ایک بار پھر اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر نے کہا ہے کہ جب ہم ایران کے اوپر حملہ کریں گے تو دنیا جو ہے وہ ہماری طاقت دیکھ لے گی، دنیا کے اوپر ہماری طاقت کی دھاک جو ہے وہ طاری ہو جائے۔ یہ اور بات ہے کہ 24 دن ہو گئے ہیں اور 48 دفعہ اسرائیل کہہ چکا ہے ایران پہ حملے کا، لیکن ابھی تک وہ حملہ ہوا نہیں۔ تاہم اسرائیل کے تابڑ توڑ حملے جو ہیں وہ حزب اللہ کے اوپر ہو رہے ہیں، حماس کے اوپر ہو رہے ہیں، لبنان میں ہو رہے ہیں، چھوٹی سی غازہ کی پٹی کے اوپر ہو رہے ہیں، اور یہ غازہ کی صورتحال کا ایکسکیوز لے کر ایک بار پھر امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ وزیر خارجہ جو ہیں اینٹونی بلنکن، وہ ایک بار پھر مشرق وسطیٰ پہنچے۔ تل ابیب اور جیروسلم میں انہوں نے نیتن یاہو کی ٹیم کے ساتھ بڑی امپورٹنٹ قسم کی ملاقاتیں کی۔ نیتن یاہو نے ان کا کچھ بھی نہیں مانا، وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ غازہ میں جو امداد آ رہی ہے اس میں اضافہ ہونا چاہیے، امداد کا راستہ نہیں رکنا چاہیے۔ کئی مہینے پہلے ایک بڑے امپورٹنٹ امریکن کانگریسمین جو ہیں ان سے میں نے اس حوالے سے جب بات کرنے کا مجھے موقع ملا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم صورتحال کو سنبھال لیں گے، جون تک جنگ بندی ہو جائے گی، اس کے بعد ایڈ آنے لگ جائے گی، سارے آپٹکس چینج ہو جائیں گے اور ہمیں سیاسی طور پہ اس کا نقصان نہیں ہوگا۔ بڑی ان کی اس طرح کی ایک اسیسمنٹ تھی۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ 5 نومبر کو امریکہ کے انتخابات ہیں، 10-11 دن ٹوٹل درمیان میں رہ چکے ہیں۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے ہوش اڑے ہوئے ہیں، بیکاز غزہ کی صورتحال جو ہے وہ ان کو الیکشن کے اندر ان کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ نقصان پہنچائے گی، اور اسرائیل غالباً امریکن الیکشن کے ساتھ ہی پرائم منسٹر نیتن یاہو جو ہے وہ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسرائیلی پرائم منسٹر بی نیتن یاہو کا آرگومنٹ امریکیوں کے سامنے یہ ہے کہ جب تک مجھے میرے ہوسٹیجز واپس نہیں ملتے جنہیں حماس نے ابھی بھی پکڑ رکھا ہے، اتنی دیر تک جنگ بندی جو ہے وہ ہو نہیں سکتی، میرے کنٹرول میں یہ نہیں ہے۔ یہ ٹکا سا جواب سن کے امریکہ کا وزیر خارجہ جو ہے وہ سعودی عرب پہنچتا ہے، جہاں کراؤن پرنس محمد بن سلمان اور وہاں کے فارن منسٹر سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، اور اس کی جو بھی تھوڑا بہت حال باہر آیا ہے وہاں پر یہ ریکویسٹ کی جاتی ہے کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے کہ پلیز خدا را ہماری مدد کریں اور غزہ میں ہمیں ایک جنگ بندی کروا دیں، ہوسٹیجز ہمارے ریٹرن کروا دیں۔ اور اس کے اوپر کراؤن پرنس محمد بن سلمان جو ہیں، اکارڈنگ ٹو سم سورسز کے جو بھی چھپ رہا ہے، کہ انہوں نے بہت ہی غور سے اینتھنی بلنکن کے چہرے کی طرف اس طرح سے دیکھا جیسے کہہ رہے ہوں کہ کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو، ہم یہ کیسے ڈیلیور کر سکتے ہیں انڈر دی سرکمسٹانسز۔ اس سے آپ کو پتہ یہ چلتا ہے کہ بی نیتن یاہو اور اسرائیلی پالیٹکس نے اس وقت امریکہ کو کس طرح سے پکڑ کے رکھا ہوا ہے۔ صرف گزشتہ 48 گھنٹے میں امریکہ کی جو انٹیلیجنس ہے، جو ایرو انٹیلیجنس ہے، اس نے ایسی فوٹیج وغیرہ ریلیز کر دی، ویسے تو کہا جاتا ہے کہ لیک ہو گئی، لیکن سمجھ یہی آ رہی ہے کہ لیک کی گئی تاکہ اور جس میں یہ بتایا گیا کہ اسرائیلی ایئر فورس اور اسرائیلی ملٹری جو ہے وہ ایران پہ حملے کے حوالے سے کس قسم کی تیاریاں کر رہی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ
اسرائیلیوں کو یہ باور کروایا گیا ہے کہ آپ نے اصفہان کے قریب جو نیوکلیئر سائٹس ہیں یا آئل انسٹالیشنز ہیں ان پہ حملہ نہیں کرنا. حملہ کرنا ہے تو آپ ایرانین ملٹری پہ کریں، اسلامک ریولوشنری گارڈ کے اوپر کریں، بسیج کے اوپر کریں، لیکن آئل انسٹالیشنز اور نیوکلیئر انسٹالیشنز کو آپ نے ٹارگٹ نہیں کرنا. امریکی اپنے الیکشن کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے اور ڈیموکریٹک پارٹی کی پوری پالیٹکس کو اسرائیل نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے. ابھی اتنا ہی.